अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज मैं आपके सामने निम्रा अहमद का बहुत ही दिलचस्प नावल हद लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बहुत ही सस्पेंसफुल है वो कहानी, और इसमें जिस पर हम बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग जब हमारा भरोसा तोड़ते हैं तो फिर हमें क्या फ़ील होता है। और इस मतलब एक इस्लामिक तरीके पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें है कहानी में, कि अगर मतलब एक कोई हद से ज़्यादा किसी के ऊपर जो है वो बुरा करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है और उसको क्या सज़ा मिली। तो ज़्यादा नहीं बताते आपको, क्योंकि ये तो कहानी के पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कसूरवार कौन है, सज़ा किसको मिलेगी। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सियाह आहनी गेट के सामने रुककर उसने गर्दन ऊंची करके देखा। गेट की स्याह सलाखों के पीछे पत्थरों से बनी तवील रविश थी, जिसका इख्तिताम ऊंचे सतूनों से मुज़य्यन बरामदे पे होता था। सतूनों पर से होते हुए उसकी निगाहें ऊपर उठती गईं। वो खूबसूरत बरामदा एक बुलंद व बाला महलनुमा कोठी का हिस्सा था, जिसके सामने की ऊंची सफ़ेद छत मखरूती थी। उसके अक्ब में नीला आसमान दिखता था। उसने डोरबेल के साथ जड़ी तख्ती फिर से पढ़ी, सेनेटर खानवादा जहांगीर शाह, और उंगली घंटी पर रख दी। गेट के साथ अंदर की तरफ बनी चौकी की खिड़की से गार्ड ने झांका। कौन हैं आप और क्या काम है? सेनेटर जहांगीर शाह अंदर हैं। आप काम बताएं। गार्ड का लहजा रूखा था। आप जाकर मिसेस शाह से कहें कि मनाल जहांगीर शाह आई है। मेरा नाम याद रखिएगा, मनाल जहांगीर शाह। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट छो गई। गार्ड ने कदरे उलझन से ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया, फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया। वो सीने पर हाथ बांधे फुर्सत से लॉन का जायज़ा लेने लगी, जो रविश के दोनों अतराफ में फैला था। सफ़ेद महल, सब्ज़ घास और ऊपर नीला आसमान। वो ज़मीन का नहीं, अदन का टुकड़ा लगता था। दफतन गार्ड ने फिर चौकी की खिड़की से झांका। बीबी साहिबा आपको अंदर बुला रही हैं। साथ ही ऑटोमेटिक आहनी गेट खुलता चला गया। वो इसी तरह सीने पे हाथ बांधे छोटे छोटे कदम उठाती रविश पर आगे बढ़ने लगी। रविश के पत्थरों पे उसकी हील की टक टक गूंजने लगी। बरामदे से अंदर खुलने वाली लकड़ी के दरवाजे के साथ खड़े बावर्दी मुलाजिम ने उसे आते देखकर दरवाज़ा खोल दिया। वो सपाट चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई। लाउंज बहुत पुरतायुश अंदाज में सजाया गया था। भारी मखमली पर्दे, कीमती सोफ़े, नर्म कालीन, छत से लटकते कांच के फानूस, दीवारों पे आवेज़ा बेशकीमत पेंटिंग्स। नर्म कालीन पे उसके जूतों की आवाज़ ख़त्म हो गई थी। वो आहिस्तगी से चलते हुए बड़े सोफ़े पर बैठी शहला जहांगीर के सामने आ खड़ी हुई। शहला कड़ी निगाहों से उसे ही देख रही थी। सिल्क की बिलू साड़ी में मलबूस, निफासत से बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे, लंबी सुराहीदार गर्दन से चिपका हीरो का नाजुक सहार, कानों में आवेज़े, वो इक्शान से सोफ़े पर बैठी थी। साड़ी से बाहर झलकते बाजू की कोहनी को सोफ़े के हत्थे पे टिकाए, हाथ में ऑरेंज जूस से भरा गिलास पकड़ रखा था। एक नज़र में शहला ने ऊपर से नीचे तक इस लड़की का जायज़ा ले डाला। सादा सी शलवार कमीज़, कंधे पे दुपट्टा, दूसरे शाने से लटकता कदरे बड़ा सा हैंडबैग, शोल्डर कट सियाह बाल और बड़ी बड़ी सियाह आँखें। वो बहुत एतमाद से सीने पर हाथ बांधे उनके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? मनाल जहांगीर शाह। तुम नाम बता चुकी हो, आगे बताओ कौन हो तुम? नखवत से सर झटकते हुए शहला ने गिलास लबों से लगाया। क्या मेरे नाम से आपको अंदाज़ा नहीं होता? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम जहांगीर शाह की कोई तीसरी बीवी हो? अगर तुम यही कहना चाहती हो तो कह डालो, मुझे शौक नहीं लगेगा। वो होले से मुस्कुरा दी। बहुत बाखबर लगती हैं अपने शौहर के आमाल से। मैंने कहा ना लड़की, मुझे तुम्हारी इस बात से कभी शौक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती थी वो कभी न कभी मुझे बताए बगैर शादी कर लेगा। और गुनाह? वो गुनाह करने से कबल आपकी इजाज़त लेते हैं। शट अप! वो एकदम दहाड़ी। अपनी एनर्जी बचाकर रखें मिसेस शाह, अभी आपको बहुत दफ़ा मुझे शटअप कॉल देनी पड़ेगी। मुख्तसर बात करो। श्योर, आप जहांगीर शाह से कहें मुझे मेरा हिस्सा दे दें और अपना नाम भी। शहला की आंखों में उलझन उभरी। जहांगीर क्यों तुम्हें कुछ दे? तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उससे? शादी का वादा कर रखा है उसने क्या? मनाल ने होले से नफ़ी में सर हिलाया। क्या मेरी आंखें भी आपको कुछ नहीं बताती मिसेस शाह? मेरी आंखों में देखें और सुनें। मैं जहांगीर शाह की बेटी हूँ, उनके एक पुराने गुनाह का सबूत। गिलास शहला के हाथ से छूट गया। छनाके की आवाज़ आई और कालीन पर किरचियाँ बिखर गईं। अब शौक लगा आपको? हालांकि मैं सब आपको बताना नहीं चाहती थी। बदकिस्मती से मैं अपने बाप से बहुत प्यार करती हूँ, और उनके इतने बड़े राज को खोलना मेरे लिए कितना तकलीफ़देह है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी वो माँ जिससे मेरे बाप ने कभी शादी नहीं की, वो महीना भर पहले मर गई है। मुझे जहांगीर शाह की दौलत नहीं चाहिए,
مجھے وہ عزت اور نام چاہیے جو میرا حق ہے اور جس سے اتنے برس میں محروم رہی۔ نہیں، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے معلوم تھا مجھ پر پہلا الزام جھوٹ کا ہی لگے گا، سو جو ثبوت مل سکے وہ ساتھ ہی لائی ہوں۔ اس نے کندھے سے پرس اتار کر کھولا اور ایک فائل اندر سے نکالی۔ اس میں 23 برس قبل اسی شہر کی ایک اسپتال کا بل ہے جو میری پیدائش پر جہانگیر شاہ نے ادا کیا تھا، اور بذریعہ چیک پیمنٹ کا سارا ریکارڈ ہے۔ آپ اپنے شوہر کے اکاؤنٹ نمبر کو تو پہچانتی ہوں گی۔ اس نے فائل ان کے سامنے میز پر رکھی اور سیدھی ہوئی۔ اس میں ان تمام چیکس کا ریکارڈ بھی ہے جو 10 برس پہلے تک میری ماں کو جہانگیر شاہ کی طرف سے تنخواہ کے علاوہ ماہانہ جاتے تھے۔ اس سے قبل وہ بطور ایک ورکر آپ کے شوہر کے فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ اس میں میری ڈی این اے رپورٹ بھی ہے جو سامنے رکھ کر آپ اپنے شوہر کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتی ہیں۔ میں اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں لائی کیونکہ اس پر میری ماں نے غلط نام لکھوایا تھا، شاید میرے باپ کے کہنے پر۔ وہ جو سفید چہرہ لیے میز پر رکھی فائل کو دیکھ رہی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور فائل اٹھائی، پھر وحشیانہ انداز میں صفحے پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جاتی تھی ان کا رنگ سفید پڑتا جاتا تھا۔ شہلا، شہلا، کوئی سیڑھیوں سے اترتا ہوا انہیں پکار رہا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت پلٹی۔ قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کلائی پر گھڑی باندھتے جہانگیر شاہ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ وہ خاصے دراز قد اور ہینڈسم تھے، کنپٹیوں سے سفید ہوتے بال، قابل رشک صحت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ شہلا نے کبھی ان آنکھوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دیکھ رہی تھی۔ تم شام میں تیار رہنا، میں ڈرائیور۔ الفاظ ان کے لبوں پر رہ گئے۔ وہ آخری سیڑھی پر ٹھٹک کر رکے، ایک نظر منال کو دیکھا اور پھر شہلا کو۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے آنکھوں کی زبان میں پوچھا۔ تمہاری کوئی ورکر تھی جس کی بچی کی ڈیلیوری کا بل تم نے بھرا تھا؟ وہ غصے سے بلکھاتی فائل ہاتھ میں لیے کھڑی ہوئی۔ کون؟ جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ منال نے پلٹ کر ان کو دیکھا اور بولی، بلقیس مراد، جو آپ کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، جو 1 مہینہ قبل ٹی بی سے مر چکی ہیں۔ وہ بری طرح چونکے۔ بلقیس کی ڈیتھ ہو گئی؟ الفاظ ان کے لبوں سے پھسلے اور شہلا کو ان کے سارے جواب مل گئے۔ وہ آگے بڑھیں اور فائل ان کے سینے پر دے ماری۔ ہاں، بلقیس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا ثبوت چھوڑ گئی ہے۔ بی بی جان کہتی تھی تم سدھر گئے ہو، تم پارسا بن گئے ہو، مگر نہیں جہانگیر شاہ، تم کبھی سدھر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک دم چلانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے حیرت بھری ناگواری سے زمین پر گری فائل اٹھائی، اسے کھولا۔ ہاں، میں نے بلقیس کا بل بھرا تھا، اس میں کیا قباحت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیک بھی میں نے اس کو بھیجوائے تھے، مگر وہ ضرورت مند تھی۔ وہ صفحے الٹاتے حیرت سے کہہ رہے تھے۔ شہلا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ وہ ضرورت مند اس لیے تھی کہ وہ تمہاری رکھیل تھی اور یہ اس کی بیٹی منال تمہاری ناجائز اولاد۔ ایک جھٹکے سے جہانگیر شاہ نے سر اٹھایا۔ میری اولاد؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اسے دیکھ کر گرجے جو قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں اپنا نام اور مقام لینے آئی ہوں سر، یا شاید مجھے آپ کو پاپا کہنا چاہیے جیسے آپ کے بچے کہتے ہوں گے۔ وہ بولی تو اس کے آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ کیا بک رہی ہو؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ انہوں نے فائل پوری قوت سے زمین پہ دے ماری۔ مگر تم بلقیس کو تو جانتے ہو جہانگیر، تمہارے چہرے پر اس کا نام سن کر آنے والے تاثرات ہی مجھے سب سمجھا گئے ہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا جہانگیر، اتنا بڑا گناہ۔ شہلا، شہلا میرا یقین کرو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ان کا غصہ پریشانی میں ڈھلنے لگا تھا۔ یہ میری جائیداد کے پیچھے ہے، اسکینڈل بنا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے صرف آپ کا نام، آپ کا پیار چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں، پھر آپ مجھے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ بند کرو بکواس اور نکل جاؤ یہاں سے۔ گارڈ، گارڈ غیاس۔ وہ غصے سے کانپتے نوکروں کو آوازیں دینے لگے۔ منال نے گالوں پر لڑھکتے آنسو ہتھیلی کی پشت سے پوچھے، جھک کر زمین پر گری فائل اٹھائی اور سر جھکائے دروازے کے سمت چل دی۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس گھر میں دکھائی دی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ بلقیس پر کتنے احسان کیے میں نے، اور تم مجھے یہ صلا دے رہی ہو؟ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ سر جھکائے فائل سینے سے لگائے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو لڑکی، شہلا تیزی سے آگے بڑھی۔ جی؟ ڈور نوب پر ہاتھ رکھے منال نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اگر تم اس شخص کی بیٹی ہو تو یہیں رہو گی جب تک فیصلہ نہ ہو جائے۔ شہلا، یہ لڑکی فراڈ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا جہانگیر، یہ لڑکی جب تک اس گھر میں رہے گی جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا نہیں۔ تم اس طرف آؤ۔ وہ آگے بڑھیں اور کلائی سے منال کو تھامے قریباً کھینچتے ہوئے راہداری کی طرف لے گئیں۔ جہانگیر شاہ غصے سے پیر پٹک کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ زندگی میں پہلی دفعہ انہیں یہ کوٹھی شہلا کے نام کر دینے پر پچھتاوا ہوا تھا، شدید پچھتاوا۔ اس نے آہستہ سے ورق کا کنارہ موڑا، پھر قرآن مجید کو بند کیا
اور نرمی سے آنکھوں سے لگایا۔ دور درختوں پر چڑیا بولنے لگی تھیں۔ اس سہانی صبح وہ برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی تلاوت سے فارغ ہوئی تھی اور اب احتیاط سے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں دمکتے اس کے چہرے پر عجیب چاشنی بکھری تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں غلاف کی ڈوری پر جھکی تھی جس کو اس کی نازک مومی انگلیاں باندھ رہی تھیں۔ ماتھے سے جھولتی بھوری گھنگریالی لٹ گال سے ٹکرا رہی تھی۔ محرمہ، ڈوری باندھتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ طویل برآمدے کے اس پار باغیچے کے گھاس پر رضا کھڑا تھا۔ محرمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ہر طرف بہار سی اتر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے غلاف میں لپٹے قرآن کو برآمدے کی دیوار میں بنے شیلف میں رکھا اور دوپٹے کو پہلے سے زیادہ پھیلاتی اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ رضا نیچے گھاس پر کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص پہنے، کندھوں پر شال ڈالے، سنجیدہ وجیح چہرہ اور خوبصورت آنکھیں جو جہانگیر شاہ کے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خود بخود جھک جایا کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رضا کے سامنے وہ یوں ہی الفاظ کھونے لگتی تھی۔ بی بی جان کدھر ہے محرمہ؟ اندر ہیں، خیریت؟ اسے وہ ذرا پریشان لگا تھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، آپ بی بی جان کو بلا دیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ اندر آ جائیں۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ حد سے زیادہ تکلف اور احتیاط کا قائل تھا۔ جب بھی شہر سے آتا گھنٹوں حویلی کے برآمدے میں کھڑا رہتا اور جب تک بلایا نہ جاتا وہ اندر قدم رکھنے کا عادی نہ تھا، لیکن اب کہ وہ ایک طرف ہوئی تو وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایسی کیا ضروری بات ہے جو وہ فون پہ کرنے کے بجائے خود چلا آیا ہے؟ محرمہ کو ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی اس کے پیچھے ہولی۔ وہ بی بی جان کے کمرے کے باہر دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ محرمہ کی طرف سے اس کی پشت تھی۔ آ جاؤ محرمہ، بند دروازے کے پیچھے سے آواز آئی۔ میں ہوں رضا۔ ارے رضا، آؤ آؤ۔ رضا نے دروازہ دھکیلا۔ وہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ محرمہ کو اندر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہ وہیں دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی سماعت ان دونوں کی گفتگو پر مرکوز تھی۔ کیسے آنا ہوا صبح ہی صبح رضا؟ دروازے کے در سے اس نے دیکھا وہ ادب سے ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے شہلا بی بی نے بھیجا ہے۔ خیریت؟ بی بی جان کی آواز میں پریشانی در آئی۔ بولو رضا۔ وہ کافی دیر خاموش رہا تو بی بی جان کو کہنا پڑا۔ عجیب سی بات ہے بی بی جان، تم کہہ ڈالو۔ شہلا بی بی کے پاس ایک لڑکی آئی ہے، اپنا نام منال بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جہانگیر شاہ کی بیٹی ہے۔ محرمہ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کہہ رہے ہو رضا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے اس کی ماں؟ وہ کہتی ہے اس کی ماں سے جہانگیر شاہ نے شادی نہیں کی تھی مگر خرچہ پانی دیتے رہے ہیں۔ رضا، بی بی جان اتنے کرب سے چلائیں کہ در و دیوار ہل گئے۔ جہانگیر کیا کہتا ہے؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو شہلا کیا چاہتی ہے؟ شہلا بی بی نے اسے گھر رکھ لیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ آئیں اور کوئی فیصلہ ہوتا کہ اس لڑکی کو اس کا حق ملے۔ اگر وہ سچی ہے تو، اور اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے سزا دی جائے۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم تو ڈاکٹر ہو رضا، تم تو جہانگیر کا پورا اسپتال سنبھالتے ہو، تم بتاؤ کیا ایک ہی ٹیسٹ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ نہیں ہو جائے گا؟ ان کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ بالکل ہو جائے گا اور وہ لڑکی اس کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو خود دیکھتی ہوں۔ وہ کسی اور کا گناہ میرے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہے۔ جہانگیر چھپ کر شادی تو کر سکتا ہے مگر ایسا گناہ نہیں۔ تم شہلا سے کہو وہ بے فکر رہے، مجھے یقین ہے جہانگیر بے قصور ہے۔ بہت بہتر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بی بی جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو رضا؟ نہیں بی بی جان، تمہیں تب سے جانتی ہوں جب تم 1 سال کے تھے، جب رکھی نے مرتے وقت تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ انہیں نے ایک پرانی مزارن کا نام لیا، تب سے تم ہمارے پاس رہے ہو رضا۔ اب تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ بولو کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ بی بی جان، آپ جانتی ہیں شہلا بی بی نے اس لڑکی کو گھر میں کیوں رکھ لیا ہے؟ جانتی ہوں، شہلا کو جہانگیر پر شک کرنے کی بری عادت ہے۔ نہیں بی بی جان، اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تو وہ چونکی۔ پھر؟ اس کی آنکھیں، اس لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ ہیں، وہ بہت شناسہ لگتی ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سینے پر ہاتھ رکھے دیوار کا سہارا لیے کھڑی محرمہ پتھر ہو گئی تھی۔ مس منال، بٹلر غیاث نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ جو اکڑو بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے ہوئی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ کم ان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے باوردی بٹلر مؤدب سا کھڑا تھا۔ میم آپ کو ڈائننگ ہال میں بلا رہی ہیں، ڈنر کا ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھی، پیروں میں سلیپر ڈالے
اور سنگھار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا سامان ڈرائیور کو بھیج کر شہلا جہانگیر نے صبح ہی منگوا لیا تھا، جو اس نے ساتھ والی خالہ فیروزہ کے پاس رکھوایا ہوا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد جب مالک مکان نے گھر خالی کروایا تھا تو وہ خالہ فیروزہ کے پاس ہی رہتی رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سادہ لان کا سوٹ، کندھوں تک کٹے بال اور صاف شفاف سا چہرہ۔ وہ اس گھر کے مکینوں سے کتنی مختلف لگتی تھی۔ کیا وہ کبھی اس کو قبول کر پائیں گے؟ سر جھٹک کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹے۔ ڈائننگ ہال کی چھت سے لٹکتے فانوس جگر جگر چمک رہے تھے، سارے میں ان کی روشنی پھیلی تھی۔ بڑی سی آبنوسی ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر جہانگیر شاہ براجمان تھے، سادہ شلوار قمیض میں ملبوس۔ وہ چاولوں سے بھری پلیٹ پر رائتا ڈال رہے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پر شہلا بیٹھی تھی، وہ پلیٹ میں چمچ چلاتی جیسے بے چین سی بیٹھی تھی۔ دوسری جانب ایک 18-19 برس کی لڑکی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جینس اور ٹاپ میں ملبوس۔ اس کے لمبے لمبے بالوں میں پنک، ریڈ اور گرین کلر کی ایکسٹینشن لگی تھی، چند لٹوں کی پتلی پتلی چوٹیاں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ کلائی میں پتھروں سے بھرے بہت سارے کڑے تھے۔ اس کے سیاہ ٹاپ کے اوپر بڑا سا ڈھانچہ بنا تھا جو سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ یقیناً جہانگیر اور شہلا کی چھوٹی بیٹی سونی تھی۔ اس کے ساتھ 21-22 برس کا لڑکا بیٹھا تھا، اس نے بھی بالوں کا اوٹ پٹانگ گھگرالا اسٹائل بنا رکھا تھا۔ وہ جہانگیر کا اکلوتا بیٹا حسنین تھا، وہ جانتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے سے لہجے میں سلام کیا تو سب چونک اٹھے۔ سونی حسنین کے چہرے پر حیرت بھری الجھن ابھری۔ انہوں نے پہلے باپ کو دیکھا جو ناگواری سے منال کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ماں کو جو شاید بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ منال۔ انہوں نے اپنے ساتھ والی کرسی کھینچی تو وہ سر جھکائے اس پر بیٹھ گئی۔ تم ابھی تک ادھر ہو؟ جہانگیر شاہ نے دبے دبے غصے سے پلیٹ پر دھکیلی۔ یہ اب یہیں رہے گی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بٹ ہوئی شی؟ سونی نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا۔ تمہاری بہن؟ ساتھ ہی شہلا نے ایک شعلہ بار نگاہ جہانگیر پر ڈالی۔ واٹ؟ وہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ منال نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ لڑکی فراڈ ہے، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں نکل جاؤ تم یہاں سے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اچھا ہے تمہاری اولاد کو بھی پتہ چلے اپنے باپ کی عیاشیوں کا۔ سونی سنی، یہ تمہارے باپ کی کسی پرانی محبوبہ کی ناجائز اولاد ہے۔ تمہاری بہن، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کون ہے، باقی ڈی این اے ٹیسٹ سے سب کلیئر ہو جائے گا۔ مائی فٹ! وہ تل ملا کر اٹھے، پلیٹ زور سے اچھالی تو وہ شیشے کے جگ سے جا لگی۔ جگ لڑکا اور سارا پانی نیچے بہہ گیا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سونی اور حسنین اجنبی نظروں سے منال کو دیکھ رہے تھے۔ خیر تم لوگ کھانا کھاؤ، اور تم بھی کھاؤ منال۔ مگر وہ دونوں اسی طرح ہاتھ چھوڑے بیٹھے رہے۔ یہ ہماری بہن نہیں ہے مام۔ حسنین نے کانٹا پلیٹ میں واپس رکھ دیا۔ اور میری ایک ہی بہن ہے، محرمہ۔ سونی نے اپنی پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ سونی ٹھیک کہہ رہی ہے مام، ہم محرمہ کے علاوہ کسی کو اپنی بہن نہیں مانتے۔ منال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر شہلا کو۔ یہ بھی تمہاری ویسی ہی بہن ہے جیسے محرمہ ہیں؟ نو وے مام، محرمہ کی مدر سے پاپا نے شادی کی تھی، آپ سے بھی پہلے، وہی ان کی بیٹی ہے، ہم اور کسی کو بہن نہیں مان سکتے۔ حسنین کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمیشہ پاپا پہ شک کرتی رہی ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کی کوئی ناجائز اولاد نکل آئے گی، اسی لیے آپ اس کی بات مان رہی ہیں، ورنہ یہ ہمارے پاپا کی بیٹی کہیں سے نہیں لگتی۔ اس کی آنکھیں دیکھو حسنین، شہلا نے کہنا چاہا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ دنیا بھری پڑی ہے بڑی بلیک آئیز والی لڑکیوں سے مام، فار گاڈ سیک۔ وہ سر جھٹک کے باہر نکل گیا۔ سونی بھی ناک سکڑتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ تم کھانا کھاؤ، اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا حق دلوا کر رہوں گی، اور ان بچوں کی فکر مت کرنا۔ سونی، حسنین اور محرمہ، ان تینوں کا آئیڈیل ان کا باپ ہے، تم کھانا شروع کرو، وہ نخوت سے سر جھٹک کر کہہ رہی تھی۔ منال نے آہستہ سے چاولوں کی ڈش اپنے قریب کی اور پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ میز کے کنارے پر لڑکے جگ سے پانی اسی طرح نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ بی بی جان، اس نے ہولے سے دروازے پہ دستک دی، پھر اسے ذرا سا دھکیلا۔ وہ اپنے پلنگ پہ بیٹھی تھی، دروازے کی جانب پشت تھی۔ سفید کڑھائی والے بڑے سے دوپٹے میں لپٹا ان کا معمر وجود محرمہ کو سوگوار لگا تھا۔ وہ رضا کے جانے کے بعد سے یوں ہی کمرے میں بند تھی، کھانے کے لیے باہر بھی نہیں آئی تھی، اور جو ٹرے اس نے اندر بھیجوائی تھی وہ یوں ہی انچھوئی واپس آ گئی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے بی بی جان، کچھ تو کھا لیں، آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا، وہ فکر مندی سے کہتے ان کے قریب چلے آئی، اور سامنے آ کر ان کا چہرہ دیکھا تو وہ واقعی بہت سوگوار لگ رہا تھا۔ میں کھا لوں گی محرمہ، تم یہی بھیجوا دو، جیسے دوپہر میں آپ نے کھا لیا تھا، ہے نا؟ مجھے بھوک نہیں ہے بچے۔ اسے لگا انہوں نے اینک کے پیچھے ضعیف آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو اندر اتاری ہے۔ بی بی جان، میری پیاری بی بی جان، یا وہ جیسے سونی کہتی ہے مائی ڈیئر گرینی، ایسی اداس کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے زمین پر آ بیٹھی اور ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ بس طبیعت ذرا سی خراب ہے،
اور یہ رضا کے آنے کے بعد ہی ہوئی ہے نا؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ رسان سے مسکرا دی۔ مجھے دیواروں کی اوٹ سے باتیں سننے کی بری عادت ہے بیبی جان۔ تو نے سب سن لیا؟ وہ جیسے پریشان ہوئی۔ سن بھی لیا تو کیا ہوا؟ مجھے یقین ہے بابا جان بے قصور ہیں، یہ ان کے خلاف کوئی سازش ہے، پر مجھے کیوں یقین نہیں ہے؟ کیونکہ رضا نے کہا تھا اس کی آنکھیں بالکل بابا جان جیسی ہیں۔ اس کے بعد میں کیوں یقین کروں مہری؟ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ یقین رکھیں بیبی جان، کیونکہ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ رضا نے تو شاید ہی کبھی بابا جان کی آنکھیں غور سے دیکھی ہوں، ہر وقت تو اپنے جوتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ارے پگلی، وہ ہولے سے ہنس دی۔ وہ تو بس عورتوں کے سامنے جھکائے رکھتا ہے، ورنہ تمہارے بابا جان کے ساتھ تو وہ برسوں سے ہے۔ اس کی ماں جب اس کی حویلی میں چھوڑ کر مری تھی تو وہ سال بھر کا تھا اور اب 28 کا ہوگا۔ برسوں کا ساتھ ہے اس کا اور جہانگیر کا۔ اسپتال نہیں سنبھالتا بلکہ زمینوں کی بھی بہت سے معاملات دیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ جہانگیر کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آج تک اسے مزارہ کی اولاد نہیں سمجھا بلکہ بیٹوں کا سا مان دیا ہے۔ بھلا وہ جہانگیر کی آنکھیں نہیں پہچانتا ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر پھر بھی نہیں پہچان سکتا جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں، کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اب کون سے فیصلے رہ گئے ہیں مہر ماں؟ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کنارے پہنچے۔ میرا برسوں کا مان خاک میں مل گیا۔ کتنے فخر سے میں شہلا کو یقین دلاتی تھی کہ وہ رخسار والا قصہ بس من گھڑت ہے، مگر اس نے کبھی یقین نہیں کیا، اور اب تو وہ خود کو حق بجانب سمجھے گی۔ اگر بات سچ ہوئی تو لوگ سمجھیں گے وہ رخسار والی بات بھی ٹھیک تھی۔ مہر ماں کو یاد تھا رخسار والا قصہ، وہ کئی دفعہ شہلا کی زبانی سن چکی تھی۔ اب بی بی جان نے پھر سے ذکر کیا تو شہلا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تمہاری ماں فیروزہ کے 40ویں پہ ہوا تھا یہ سب؟ رخسار فیروزہ کے ماموزاد تھی۔ جہانگیر سے وہ ہمیشہ شادی کی خواہش مند تھی۔ خیر 40ویں کے روز جب حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی، اوپر جہانگیر کے کمرے سے شور بلند ہوا۔ سب دوڑے دوڑے گئے تو رخسار بال بکھیرے، لباس پھاڑے چلا رہی تھی۔ اس نے جہانگیر پر دست درازی کا الزام لگایا تھا۔ اس وقت تو جہانگیر غیظ و غضب دکھا کر یہ خود کو اس کمرے میں گھس کر اسے پھنسانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، معاملہ رفع دفع کر دیا۔ مگر بعد میں خوب باتیں بنی۔ پھر فیروزہ کے انتقال کے سال بھر بعد جب تم 1.5 برس کی تھیں، جہانگیر نے مجھ سے شادی کی تو میں نے چند ملازموں کی زبانی یہ قصہ سنا۔ بی بی جان تو تب سے یہی کہتی آئی ہیں کہ رخسار نے یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا کہ شرمندگی کے مارے جہانگیر سے اس کی شادی کرا دی جائے گی، مگر مجھے سیریسلی ابھی تک یقین نہیں آیا۔ اب شہلا سے کیسے نگاہ ملا پاؤں گی میں؟ بی بی جان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ سفید دوپٹہ اس کے نرم بھورے بالوں سے پھسل کر شانے پر آ گرا تھا۔ آپ بابا جان پہ بھروسہ رکھیں، کسی اجنبی کی بات پہ اپنے بیٹے کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں، سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آپ بے فکر ہو کر شہر جائیں، پیچھے حویلی میں کافی ہوں۔ وہ تو میں جانتی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اللہ تیرا بہترین جوڑ بنائے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے دعا دے ڈالی۔ مہر ماں کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے دھیرے سے شانے پہ ڈھلکا آنچل اٹھا کر سر پر رکھا۔ بی بی جان کی دعا پہ نہ جانے کدھر سے اس کی آنکھوں میں رضا کا عکس لہرایا تھا۔ میوزک کا بہنگم شور سونی کے کمرے سے بلند ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر آواز گویا سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر حسنین نے رک کر بند دروازے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر زور سے دروازہ بجایا۔ سونی بند کرو یہ شور۔ دروازہ ہنوز بند رہا اور موسیقی بلند۔ سونی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، گاڈ سیک پہلے اس کو تو بند کرو۔ اب اس نے خاصے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا تو اندر سے آواز ذرا ہلکی کی گئی، پھر کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ کیا ہے؟ وہ دروازے کے ہینڈل پکڑے کھڑی تھی، جینس پہ سلیو لیس ٹاپ پہنے جس پر کوئی اوٹ پٹانگ سی تصویر بنی تھی، گردن اور کلائیوں کے گرد پتھروں کی مالائیں لپیٹے، لمبے بالوں میں اسی طرح چٹیا اور ایکسٹینشنز لگائے وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے بٹ فرسٹ اس کو بند کرو۔ حسنین جھنجلا کر آگے بڑھا اور اسٹیریو بند کیا۔ کمرے میں ایک دم سکون سا چھا گیا۔ اب ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر ہاتھ پکڑ کر سونی کو کارپیٹ پہ رکھے کشن پہ بٹھایا اور دوسرا کشن کھینچ کر سامنے خود بیٹھا۔ مگر کیا بات ہے؟ تمہیں لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے؟ 2 دن سے وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اور ہم یوں ہیلپ لیس سے بنے بیٹھے ہیں، تو کیا ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال کریں؟ یو نو واٹ سنی، میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ این اور سسٹر۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ ممی ایسے نہیں کرنے دیں گی، ہمیں اس کا کوئی دوسرا سولوشن نکالنا پڑے گا۔ اور وہ کیا؟ ہم ڈسکس کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سونی سوچتے ہوئے بولی، سنی تمہیں لگتا ہے وہ ہمارے ڈیڈی کی بیٹی ہے؟ وہ جتنی کانفیڈنٹلی اپنی ڈی این اے رپورٹ لے کر آئی ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی پاپا کی بیٹی ہو۔ سنی، سونی نے حیرت سے پلکیں جھپکائی، تمہیں پاپا پہ ذرا بھی ٹرسٹ نہیں ہے؟
ہے مگر اوکے دیکھو سونی، اگر وہ پاپا کی بیٹی ہے بھی تو اس سے میرے دل میں موجود پاپا کی محبت اور رسپیکٹ بالکل بھی کم نہیں ہوگی، اور تب بھی میں اسے یہ ثابت نہیں کرنے دوں گا کہ وہ واقعی ان کی بیٹی ہے۔ فار گاڈ سیک، کتنا اسکینڈل بنے گا، میڈیا میں آ جائے گا، میں اپنے فرینڈس کو کیسے فیس کروں گا؟ مگر میں نہیں مانتی کہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ ان کی طرح بالکل نہیں لگتی۔ خیر سونی، تم اور مہرماں بھی پاپا کی طرح نہیں لگتے۔ مہرماں اپنی امی پہ گئی ہے اور تم بالکل ممی کی کاپی ہو، شکل سے کچھ پروو نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، تم پہلے یہ کلیئر کرو کہ تم پاپا کی سائیڈ ہو یا منال کی؟ میں صرف اپنی اور تمہاری سائیڈ پہ ہوں۔ پاپا نے اپنی لائف گزار لی ہے، اور رہی ممی، تو ممی ہمیشہ سے پاپا کا کوئی افیئر پکڑنا چاہتی تھیں۔ وہ منال کی اتنی کیئر اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ پاپا کی بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک سالڈ پروف ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں۔ پیچھے رہ گئے میں اور تم۔ اگر یہ اسکینڈل پریس یا میڈیا تک پہنچ گیا تو ممی پاپا کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ صرف ہم دونوں کو پڑے گا۔ ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ اور گرینی، واٹ اباؤٹ ہر؟ سوہنی نے آبرو اٹھائی۔ گرینی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، وہ انصاف کرنا چاہیں گی، اور آئی ایم شیور کہ اگر منال ہماری بہن پروو ہو گئی تو وہ سب سے پہلے اسے قبول کریں گی۔ پھر ہم کیا کریں سنی؟ وہ مایوسی سے چہرے کے اطراف میں جھولتی پتلی سی چٹیا کو انگلی سے لپیٹتی رہی۔ ہم اس کو اتنا روڈ بیہیو کر دیتے ہیں کہ اس کی بات بات پر اتنی انسلٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ہی بددل ہو کر یہاں سے چلی جائے گی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ اس سب کے لیے خود کو مینٹلی ریڈی کر کے آئی ہوگی؟ کوشش تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور مہرماں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی کیا؟ وہ کیا کر سکے گی؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے سنی۔ بچپن سے اب تک جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم بالکل پھنس چکے ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری ہر پرابلم ایک اسمائل کے ساتھ ٹھیک کر دیتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اب بھی وہ سب ٹھیک کر دے۔ حسنین نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سوہنی اسی طرح سوچتے ہوئے چوٹی کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ مہرماں کسی سوچ میں گم دوسری جانب سے چلتی آ رہی تھی۔ دور بی بی جان کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ یقیناً بانوں سے اپنا سامان پیک کروا رہی تھیں۔ جب بھی انہیں شہر جانا ہوتا، ملازموں کی یوں ہی شامت آئی رہتی۔ وہ راہداری کے وسط میں آ رکی۔ ساتھ ہی اونچا سا ٹیلی فون اسٹینڈ پڑا تھا۔ اس نے ایک سوچ میں ڈوبی نگاہ ٹیلی فون پر ڈالی، پھر آہستہ سے اپنی نازک انگلیوں سے ریسیور اٹھایا۔ کوٹھی کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ ریسیور کان سے لگائے وہ نگاہیں جھکائے شہادت کی انگلی سے ایک ایک بٹن پریس کرنے لگی۔ دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی تھی۔ وہ گہری سانس لیتی انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم غیاث بھائی، وہ آواز پہچان گئی تھی۔ وعلیکم السلام مہرماں میڈم۔ وہ شاید آواز نہیں پہچانا تھا، بس احترام سے بھرا انداز پہچانا تھا جس میں صرف وہ نرمی سے بولنے والی لڑکی اسے پکارا کرتی تھی۔ جی میں گاؤں سے مہرماں بول رہی ہوں، حسنین گھر پر ہوگا؟ ایک منٹ، میں کال ملاتا ہوں۔ لائن میں ہولڈ کا میوزک بجنے لگا، پھر حسنین کی آواز ابھری۔ ہائے مہرماں، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں حسنین، تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اداسی در آئی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ تم جانتی ہو گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کچھ سنا تو ہے، پر اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنے پریشان کیوں ہوں؟ یہ چھوٹی سی بات ہے مہرماں، یہ تو ایک دو دن میں حل ہو جانے والی بات ہے۔ بی بی جان آ رہی ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ازلی نرم انداز میں تسلی دی۔ گرینی آ رہی ہیں؟ کب؟ کل صبح چلیں گی یہاں سے، 5 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ مگر وہ کیا کریں گی؟ مجھے لگتا ہے وہ الٹا اس لڑکی کی حمایت ہی کریں گی۔ بری بات حسنین، لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کتنا بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے، کین یو امیجن؟ کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ تم اتنی پرسکون کیسے رہتی ہو مہرماں؟ یہاں گھر کا ماحول اتنا ڈپریسڈ بنا ہوا ہے اور تم ہمیشہ کی طرح اتنی پرسکون ہو، کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں حسنین، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تم بھی یقین رکھو۔ سونی بیٹھی ہے؟ وہ فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی ہوگی، ابھی گھر میں تو نہیں ہے۔ چلو اس سے پھر بات ہو جائے گی، میں فون رکھ رہی ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے آہستہ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بی بی جان کے کمرے سے ابھی تک آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوپٹہ ماتھے سے آگے سرکاتی اس طرف چل دی۔ وہ کارپیٹ پہ اکڑو بیٹھی، گھٹنوں پہ ٹھوڑی رکھے ہوئے تھی، کندھوں پہ گرتے سیاہ بالوں کو ڈھیلے سے کیچر میں باندھ رکھا تھا، چہرے پہ سوچ کی گہری پرچھائی تھی۔ ایک دم دروازہ بنا دستک کے کھلا اور شہلا کا سراپا دکھائی دیا۔ خوشبو کا ایک چھونکا اندر آیا تھا۔ منال؟ جی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا، پھر خود بھی کھڑی ہو گئی۔ میں ایک ڈنر پر جا رہی ہوں، رات دیر سے واپسی ہوگی، تم کھانا سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ہی کھانا، اوکے؟ قیمتی ساڑی میں ملبوس نقص سے تیار وہ باجلت ہدایت دے رہی تھی۔ اوکے، اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میم، شہلا جانے کے لیے پلٹی تو وہ پکار اٹھی۔ وہ رکی، پھر ناگواری سے گردن موڑی۔
بولو۔ انہیں واضح طور پر اپنا روکا جانا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اس کی آنکھیں ڈب آ گئیں۔ میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فار گاڈ سیک۔ وہ سر جھٹک کر ٹھک ٹھک چلتی دور ہو گئیں۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ طویل راہداری میں جگہ جگہ بتیاں چمک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دروازے کے آگے پردہ گرا تھا۔ اس نے وہ جالی دار نفیس سا پردہ ہاتھ میں لے کر ایک طرف سرکایا تو سامنے ڈرائنگ روم آ گیا۔ پرتعیش بڑا سا ڈرائنگ روم، دیوار پہ اونچی کھڑکیاں، نرم قالین، چھت سے لٹکتے فانوس۔ کسی معمول کسی کیفیت میں وہ آگے بڑھی۔ سینٹر ٹیبل کے وسط میں کرسٹل کا ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا تھا، سفید کانچ کی گڑیا جو رقص کر رہی تھی، بیلرینا۔ اس نے احتیاط سے بیلرینا اٹھائی اور چہرے کے سامنے لائی۔ وہ کانچ کچھ اس مہارت سے تراشا ہوا تھا کہ ہر زاویے سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ کوئی دروازے کے قریب زور سے چلایا تھا۔ گھبرا کر اس کے ہاتھ سے گڑیا چھوٹ گئی۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور شیشے کی سینٹر ٹیبل سے ٹکرا کر کانچ ہر سو بکھر گئے۔ یو ایڈیٹ بچ! سوہنی وحشیانہ انداز میں آگے بڑھی اور زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ 2 قدم پیچھے لڑکی۔ تم نے میری بیلرینا توڑ دی! مائی گاڈ! تم نے میری بیلرینا توڑ دی! تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کو چھونے کی؟ کانچ کے ٹکڑے میز پر بکھرے ہوئے تھے اور سوہنی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں غلطی سے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے قدم قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ آئی ول کل یو! تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے گھر میں گھومو پھرو؟ وہ ٹوٹی گڑیا کو دیکھ کر پاگل ہوتی دوبارہ اس کی طرف بڑھی کہ کسی نے دونوں کلائیوں سے اسے پکڑ کر روکا۔ وہ تیورا کر گھومی۔ پیچھے رضا کھڑا تھا۔ رضا بھائی، اس نے میری سونی بچے، آرام سے، بیلرینا اور آ جائے گی، اس طرح اس کو مارو تو نہیں۔ اس نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اسے کلائیوں سے پکڑے صوفے پر بٹھایا، پھر پلٹ کر منال کو دیکھا جو چہرے پر ہاتھ رکھے بھیگی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی، اگر شہلا بی بی کے مہربانی سے آپ اس گھر میں داخل ہو ہی گئی ہیں تو براہ کرم خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھیں۔ یوں گھر میں گھومنے پھرنے کا آپ کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ سوہنی کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھے وہ گردن موڑے سرد لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ مگر میڈم نے کہا تھا مجھے سب کے ساتھ کھانا، میں غلطی سے مجھ سے گڑیا گری۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو گڑیا آپ نے توڑی ہے وہ سوہنی بی بی کی 5ویں سالگرہ پہ ان کے والد نے انگلینڈ سے لا کر دی تھی، اور اس کی قیمت 5 لاکھ سے کم آج بھی نہیں تھی۔ سوہنی رضا کی ڈھارس ملنے سے ذرا سنبھلی تھی، مگر منال کو دیکھتی آنکھوں سے ابھی تک شرارے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی قیمت کا مت بتائیں رضا بھائی، اس کچی آبادی میں رہنے والی لڑکی نے کبھی 5 لاکھ خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہاں، نہیں دیکھے میں نے 5 لاکھ۔ وہ گال سے ہاتھ ہٹا کر گھٹی گھٹی سے چلائی، اور میں دیکھ بھی کیسے سکتی ہوں 5 لاکھ؟ میرا باپ تو مجھے اس کچی آبادی میں ہی چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ جانتی ہو سونی بی بی، ہمارے گھر کی چھت برسات میں ٹپکتی تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اور میری ماں سردی میں پڑی بھیگتی رہتی اور پھر کئی دن بخار میں پھونکتی رہتی، مگر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرا باپ اس وقت انگلینڈ میں اپنی جائز اولاد کے لیے لاکھوں کے تحفے خرید رہا تھا۔ میں نے 5 لاکھ روپے کبھی نہیں دیکھے، مگر میں نے بھوک دیکھی ہے، بیماری، غربت اور خوف دیکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو خون کے کھانستے کھانستے مرتے دیکھا ہے، مگر میرے باپ نے کبھی اکٹھے 5 لاکھ ہمارے ہاتھ پر نہیں رکھے۔ سونی اور رضا کو یہ شوق سے اسے دیکھ رہے تھے جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رخساروں پر لڑھک رہے تھے جہاں سونی کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ پھر ایک دم وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزرتی باہر نکل گئی۔ سونی یک ٹک میز پر بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی، مگر رضا نے پلٹ کر اسے جاتے ضرور دیکھا تھا۔ بانو اور کمدار سامان کے بیگ اور شاپرز پیراڈو میں رکھ رہے تھے۔ ڈرائیور معدب سا دروازہ کھولے ایک طرف کھڑا تھا، مگر بی بی جان ابھی اندر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ باہر برآمدے کے ستون کے ساتھ محرمہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں پیچھے سے سنبھال لوں گی بی بی جان، اب بھی فکر ہو کر جائیے۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کے دمکتے چہرے پر وہی ازلی نرم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ عموماً سفید رنگ پہنا کرتی تھی، لمبی قمیض اور نیچے پاجامہ یا شلوار۔ تمہاری وجہ سے تو بے فکر رہتی ہوں میرے ماں، ورنہ میں حویلی چھوڑ کر کب جایا کرتی ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے بھی تو ہی کرتی ہے سب۔ وہ بہت سوگوار سی تھیں، لرزتے ہاتھوں میں پکڑے تسبیح کے دانے مسلسل گراتی بہت کرب بھرے مان سے کہہ رہی تھیں، آپ اللہ کا نام لے کر جائیں، مجھے یقین ہے بابا جان کے خلاف کوئی سازش ہے، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے ان کے یک ہوتے بوڑھے ہاتھ تھام لیے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آپ اتنی بے یقین کیوں ہیں بی بی جان؟ میں تو بے یقین نہیں ہوں، تو ہمیشہ ہی پر یقین رہتی ہے۔ تیرے جیسی امید اور توکل میں اب کہاں سے لاؤں؟ وہ ان کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگی تھی۔ آپ اللہ سے توکل مانگے، وہ آپ کو دے گا۔ آپ اس سے یقین مانگے، وہ آپ کو وہ بھی دے گا۔
تو میرے لیے، جہانگیر کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا محرمہ۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی۔ محرمہ ان کے کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں، بس آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ پیچھے حویلی تیرے ذمے ہے، میرے بعد بھی تو نے ہی حویلی اور گاؤں کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ جہانگیر تو 2-3 ماہ بعد ہی ادھر آ پاتا ہے، میرے بعد تو ہی وادی کی سردارنی ہوگی محرمہ۔ اتنا آگے کی فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ بند شیشے کے اس پار بی بی جان کا ضعیف مزمحل چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرائیور گاڑی ریورس کرنے لگا تھا۔ پہیے پیچھے کو جانے لگے۔ دھول کا ایک غبار اٹھا۔ اس کے پیچھے کہیں بی بی جان کا چہرہ گم ہو گیا۔ گاڑی باہر نکل گئی۔ آہستہ آہستہ گرد چھٹنے لگی۔ محرمہ ستون سے ٹیک لگائے سوچتی نگاہوں سے کھلے گیٹ کو دیکھے گئی۔ کیوں سب مجرموں کی طرح مجھ سے آ کر صفائیاں مانگتے ہیں؟ شہلا کا تو قصہ ہی الگ ہے، مگر آپ بی بی جان، آپ تو میرا یقین کر لیتی۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھے جہانگیر بالکل ٹوٹے پھوٹے لگ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں بے حد شکوے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو وہ لڑکی کیوں اتنے کانفیڈنٹ سے ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کر رہی ہے؟ بی بی جان، میں صرف شک کے باعث یہ سب نہیں کہہ رہی، کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا تو ہے۔ سامنے والے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی شہلا جہانگیر تڑپ کر بولی تھی۔ جواباً جہانگیر نے ایک شعلہ بار نگاہ ان پر ڈالی۔ میرا باپ بھی نہیں کرائے گا ڈی این اے ٹیسٹ۔ دیکھا بی بی جان، اگر یہ اتنا ہی پارسا ہے تو ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتا؟ وہ چمک کر بولی۔ بات بی بی جان کے دل کو لگی۔ انہوں نے رخ جہانگیر کی طرف کیا۔ تم کیوں نہیں کراتے ٹیسٹ بیٹا؟ بات ٹیسٹ کی نہیں ہے بی بی جان، آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یوں غیروں کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک نہ کرتے۔ کیا کوئی بھی منہ اٹھا کر چلائے، مجھے اپنا باپ بتائے تو میں صفائیاں دیتا ٹیسٹ کراتا پھروں گا؟ مائی فٹ! شہلا نے محض ایک جتاتی نظر ان پر ڈالی اور ہولے سے سر جھٹکا۔ مگر جہانگیر، کسی نہ کسی طرح اس سارے معاملے کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ اگر یہی واحد راستہ ہے تو ایسا کر لینے میں کیا برائی ہے؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں بی بی جان؟ اگر بات باہر نکل گئی تو میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ تو تمہیں اس بلقیس سے بدکاری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شہلا زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ او یو شٹ اپ! وہ دہاڑے تھے۔ شہلا، یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ بی بی جان نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ جاؤ اس لڑکی کو ادھر بلاؤ، اور رضا کو بھی۔ رضا کو بھی؟ شہلا کو ذرا حیرت ہوئی، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ برسوں سے ان کا وفادار ملازم تھا۔ اب نہ صرف جہانگیر کا اسپتال سنبھالتا تھا بلکہ رہتا بھی کوٹھی کے ایک بیرونی کمرے میں ہی تھا۔ آپ نے رضا کو کیوں بلوایا ہے؟ شہلا کے جانے کے بعد وہ ذرا حیرت سے بی بی جان کی جانب مڑے۔ وہ ہمارا رازدار ہے جہانگیر، اگر وہ تمہارا ٹیسٹ کرے یا کروائے تو بات کبھی باہر نہیں نکلے گی۔ بولو، اب بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بھینچ لیے۔ البتہ چہرے پر ناگواری بکھر گئی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آئی تو بی بی جان نے دیکھا شہلا واپس آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی تھی، سادہ سا لباس میں ملبوس، شفاف چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ڈری سہمی یا گھبرائی ہوئی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر خاصا اعتماد تھا۔ انہوں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ بڑی تھیں، سیاہ بھی تھیں، مگر وہ جہانگیر کی آنکھوں جیسی نہیں تھی۔ محرمہ ٹھیک کہتی تھی، اس دنیا میں بہت سی لڑکیوں کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہوں گی، کیا اس سے وہ سب بابا جان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں؟ بیٹھو لڑکی۔ انہوں نے روبدار مگر روکھے انداز میں مقابل صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھی اور اب جیسے منتظر نگاہوں سے بی بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی جہانگیر کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تم جانتی ہو ہمارے قانون میں اس طرح کے بہتان کی سزا کیا ہے؟ جانتی ہوں، پھر بھی تم نے میرے بیٹے پر بہتان لگایا۔ آپ اپنی وادی کی سردارنی ہیں اور آپ کی وادی علاقے غیر میں ہے، آپ کا وہاں اپنا قانون ہے، آپ روز 20 مقدمے نپٹاتی ہیں۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں، کیا بہتان باندھنے والوں کے چہرے اتنے پرسکون ہوتے ہیں؟ لمحے بھر کو ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ رضا بہت آہستہ سے منال کے صوفے کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا، مگر ابھی کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میں ادھر تمہاری باتیں سنے نہیں آئی لڑکی، انہوں نے ناگواری سے ٹوکا، مگر لہجہ کمزور تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ فیصلہ کرنے آئی ہیں، تو کیجیے بی بی جان، میں تیار ہوں۔ فیصلے کے لیے یا سزا کے لیے؟ دونوں میں سے اسی کے لیے جس میں انصاف ہو۔ اگر مجھے جہانگیر شاہ کی دولت چاہیے ہوتی تو میں عدالت میں جاتی، مگر مجھے عزت چاہیے، نام اور پیار چاہیے، اسی لیے آپ کے گھر آئی ہوں۔ مجھے آپ سے عدل کی امید ہے بی بی جان، عدل کیجیے، یہ بھلا کر کہ میرا باپ آپ کا بیٹا ہے، عدل کیجیے۔ مائی فٹ! میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ جہانگیر تل ملائے۔ تو ثابت کیجیے، ٹیسٹ کروائیے، میں تیار ہوں اور ٹیسٹ ہر امتحان سے گزرنے کے لیے۔ وہ پر اعتماد تھی۔ لڑکی، تمہیں کیسے پتہ کہ یہ تمہارا باپ ہے؟
اگر اس کے اور تمہارے ماں کے درمیان کچھ تھا بھی تو وہ تمہاری پیدائش سے قبل تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ کئی سال چلتا رہا تھا اور یہ ہر ماہ کا خرچہ پانی بھی دیا کرتے تھے۔ یہ میرا قیاس نہیں ہے، ماں بھی اقرار کرتی تھی اور یہ بھی پہلے کرتے تھے۔ شٹ اپ یو بچ، وہ چلائے، جھوٹی مکار اداکارہ، بند کرو یہ ڈرامہ۔ منال کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ آرام سے جہانگیر، اگر یہ ڈرامہ کر رہی ہے تو وہ کھل ہی جائے گا۔ رضا، حکم بی بی جان۔ وہ مؤدب سا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تم جہانگیر اور اس لڑکی کے ٹیسٹ کرواؤ گے اور تم جانتے ہو یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ جو حکم بی بی جان۔ اس نے ایک نگاہ جہانگیر پہ ڈالی جو مضطرب سے ہو گئے تھے۔ مگر بی بی جان، خواہ مخواہ یہ میرا حکم ہے جہانگیر۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ اور لڑکی، تم میری بات کان کھول کر سنو۔ تم اس کے بعد ہماری وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرو گی۔ ہم عدل کرتے ہیں، اس کا تو تمہیں یقین ہوگا۔ جی ہاں، اس نے سر اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو پوچھے۔ مجھے وادی کی سردارنی کے ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ پرسوں شام تک ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی۔ محرمہ، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس رات وہ بستر میں لیٹی، فون کا ریسیور کان سے لگائے اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے بی بی جان؟ اللہ پہ ہے، جہانگیر پہ نہیں ہے۔ بی بی جان، اسے صدمہ لگا تھا۔ میں کیا کروں محرمہ، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ مگر آپ تو کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں بابا جان جیسی نہیں ہیں، لیکن اس کا انداز، وہ مجھے خوف دلاتا ہے۔ وادی کی سردارنی ایک لڑکی سے ڈر گئی؟ مجھے بری گھڑی سے ڈر لگتا ہے میری۔ اچھا، آپ نے دوا کھا لی؟ اس نے دانستہ موضوع بدل دیا۔ بس اب سونے ہی لگی تھی۔ دودھ پی کر سوئیے گا۔ وہ فون بند کرنے سے قبل ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ریسیور رکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ ان کے کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ ذرا سی در سے جہانگیر نے اندر جھانکا۔ وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ انہوں نے دروازہ اسی آہستگی سے بند کر دیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر گیسٹ روم تھا جس میں بہت قریبی مہمانی ٹھہرائے جاتے تھے۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے اس تک گئے اور بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ منال آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ آپ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں میں، انہوں نے سرد لہجے میں کہتے دروازہ بند کیا اور ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالتے کرسی پر بیٹھے۔ سامنے آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ وہ برش رکھ کر دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ بولو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چیک بک کھولی اور قلم کا ڈھکنا اتارا۔ تو آپ مجھے خریدنے آئے ہیں؟ بکواس بند کرو۔ مجھے میری ماں کے سامنے ذلیل کر کے تمہیں کیا ملا؟ اب اپنا یہ تماشا ختم کرو۔ جو رقم چاہیے اس میں بھر لو اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دفان ہو جاؤ۔ لیکن ابھی تو ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی نہیں آئی۔ بھاڑ میں گیا ڈی این اے ٹیسٹ، میں نہیں مانتا کسی ٹیسٹ کو۔ مگر دنیا مانے گی اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا، وہ نڈر ہو کر کہہ رہی تھی۔ اپنی قیمت بتاؤ۔ بیٹی تسلیم کر لے مجھے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مائی فٹ، نہیں ہو تم میری بیٹی، کچھ نہیں لگتی تم میری۔ وہ پیر پٹکتے کھڑے ہو گئے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ورنہ میں تمہیں اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گئے۔ اوف! منال گہری سانس لیتی بیڈ پر گر گئی۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کوئی بٹن دبا رہا تھا۔ ٹو ٹو کی آواز خاموش لاؤنج میں گونجنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ تیسری گھنٹے پہ کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم۔ محرمہ کی آواز کسی جلترنگ کی طرح سنائی دی۔ ہائے محرمہ، میں حسنین، وہ ٹہلتا ہوا مضطرب سا کہہ رہا تھا۔ رضا بھائی رپورٹس لینے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نہیں ہو؟ یہاں ہم انتظار کی سولی پہ اٹکے ہوئے ہیں، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، بس میں سائٹ پر آ کر تمہیں کال کر رہا ہوں۔ کیا ایک ٹیسٹ سے سب کو پتہ چل جائے گا؟ ہاں محرمہ، رضا بھائی نے یقین دلایا ہے کہ سب پتہ چل جائے گا، مگر مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور گرینی تو بہت ہی پریشان ہے۔ اوہ ہو، تم انہیں تسلی دو۔ وہ حسب توقع پریشان ہو گئی۔ ان کو ڈھارس دلاؤ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دفتن باہر کار کا ہارن بجا۔ حسنین نے رک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رضا کی کار ڈرائیو وے پہ چلتی آ رہی تھی۔ رضا بھائی آ گئے ہیں، میں چلتا ہوں۔ جو بھی رزلٹ آیا تمہیں کال کر کے بتاؤں گا۔ فون بند کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بڑے صوفے پر بی بی جان خاموش سی بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ ان کے ساتھ سونی ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے بیٹھی تھی۔ ایک طرف سنگل صوفے پہ شہرہ مسترف سی پہلو بدل رہی تھی۔ ان کے مقابل صوفے پر جہانگیر براجمان تھے۔ بیزاریت ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ کونے میں ایک کرسی پہ وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، وہ جو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ حسنین نے بے اختیار سوچا اور بی بی جان کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی آواز سنائی دی۔ سب منتظر سے جالیدار پردے کو دیکھنے لگے۔ دفتن اس کے پیچھے رضا کا وجود دکھائی دیا۔ پھر اس نے ہاتھ سے پردہ ہٹایا۔ آؤ رضا۔
بی بی جان کی تسبیح کے دانے مزید تیزی سے گرنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ میں رپورٹس کا خاکی لفافہ تھامے جہانگیر شاہ کے صوفے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا جو بی بی جان کے دل کو دہلا رہا تھا۔ کیا کہتی ہیں رپورٹس؟ شہلا رہ نہیں سکی۔ رضا نے ایک نظر کونے میں بیٹھی منال کو دیکھا، پھر لفافے سے چند کاغذ نکالے۔ میں نے سیمپل 3 لیبارٹریز میں دیے تھے۔ وہ نگاہیں جھکائے مؤدب سا کھڑا کہہ رہا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ والی لکیریں یوں ملی تو وہ ایک رپورٹ دکھاتا کہنے لگا، مگر بی بی جان نے ٹوک دیا۔ تفصیلات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ لڑکی جہانگیر کی بیٹی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، ایک نظر جہانگیر کو دیکھا جو ضبط کی انتہاؤں پہ تھے، اور پھر سر جھکا دیا۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں آپ کا ادنا سا ملازم ہوں بی بی جان، حکم کی تکمیل کی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق یہ باپ اور بیٹی ہیں۔ اور بی بی جان کو لگا چھت پھٹ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا، موت کا سناٹا۔ رضا نے آہستگی سے رپورٹس میز پر رکھ دیں۔ میں نے کمدار اور اس کی بیٹی کے نام پہ رپورٹس تیار کی ہیں، آپ بے فکر رہیں، بات باہر نہیں نکلی، نہ نکلے گی۔ آپ چاہیں تو دوبارہ کہیں اور سے ٹیسٹ کروا لیں، آگے جو آپ کا حکم ہو، میں حاضر ہوں۔ اب بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ شہلا دنگ بیٹھی تھی، جہانگیر گویا سکتے میں تھے، اور بی بی جان، ان کا رنگ نچڑ چکا تھا، سفید لاش کی مانند چہرہ لیے وہ یکٹک رضا کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتائیے، وادی کی سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بعد سردارنی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، وہ رودھی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو پاپا، آئی ہیٹ یو۔ دفتن سونی اٹھی اور چلائی، اور ہچکیاں روکتی باہر بھاگی۔ جہانگیر ابھی تک سکتے میں تھے، شہلا بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، حسنین بھی گمسم سا ہو گیا تھا۔ بتائیں بی بی جان، سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ بی بی جان نے آہستہ سے نگاہوں کا زاویہ اس کی طرف موڑا۔ جمعے کو حویلی میں بات ہوگی، پرسوں جمعہ ہے، فیصلہ حویلی میں ہوگا، تم سب اور یہ لڑکی سب چلنے کی تیاری کرو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ حسنین فوراً سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہلا کا سکتہ ان کے وہاں سے نکلتے ہی ٹوٹا تھا۔ ساری زندگی تم مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، اب اور نہیں جہانگیر، میں ڈیڈی کے پاس لندن جا رہی ہوں، خلا کا نوٹس بھی تمہیں جلد مل جائے گا۔ سنی، تم اور سونی اگر چلنا چاہو تو ٹھیک، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ تن فن کرتی دہلیز پار کر گئیں۔ جہانگیر اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ حسنین آہستہ سے وہاں سے نکل آیا اور محرمہ کو فون ملایا۔ کیا بنا حسنین؟ وہ بےتاب منتظر بیٹھی تھی۔ سب تباہ ہو گیا محرمہ، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز روننے لگی تھی۔ مگر کیا ہوا ہے؟ وہ پاپا کی بیٹی ہے، رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے۔ چند لمحوں کے لیے فون لائن مردہ ہو گئی، بے سانس، بے آواز، خاموش۔ محرمہ؟ ہاں میں ادھر ہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ بی بی جان نے کیا کہا؟ جمعے کو فیصلہ ہوگا، یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی حل ہو جائے گا۔ منال نے کہا ہے کہ وہ وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرے گی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا تھا، اسے سامنے شہلا کا بیڈ روم کا آدھا کھلا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ الماریوں کے پٹ کھلنے بند ہونے کی آوازیں، بیگ کے زپ چڑھانے کی آواز، ساتھ میں اونچی اونچی بڑبڑاہٹیں۔ ممی گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ خلا لے رہی ہیں، اور سونی، وہ کہتی ہے اسے پاپا سے نفرت ہے۔ محرمہ ہم کیا کریں، ہمارا تو پورا گھر بکھر گیا ہے۔ مجھے پتا ہے سونی اب پاپا کی ضد میں ممی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ایک دم وہ بولتے بولتے رکا، اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا حسنین؟ ایک منٹ ٹھہرو۔ تبھی راہداری کی دوسری طرف آواز کا شور بلند ہوا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا، وہ بدحواس سا اس طرف بھاگا تھا۔ ہیلو ہیلو، محرمہ پریشانی سے اسے پکار رہی تھی۔ بے چینی سے برآمدے میں ٹہلتے اس کے پیر شل ہو گئے تھے، مگر وہ سینے پر بازو باندھے مسلسل ٹہل رہی تھی۔ سفید گرم شال سر پر تھی اور ہاتھ میں تسبیح، اس کے لب ساتھ ہی ورد کر رہے تھے۔ حسنین سے اس کی پھر بات نہیں ہو پائی تھی۔ بابا جان کو فون کرنے کی اس کی ہمت نہ پڑی تھی۔ سونی کا موبائل آف تھا، بس ایک رضا سے بات ہوئی تھی، جس نے صرف ہم شام تک حویلی پہنچ جائیں گے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ شام کی نیلاٹیں گہری ہونے کو آئی تھیں، چرند پرند اپنے اداس گیت گنگناتے آشیانوں کو لوٹنے لگے تھے۔ وہ کب سے زنان خانے کے برآمدے میں چکر کاٹ رہی تھی، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ تبھی گیٹ کے پار ہارن بجا، وہ چونک اٹھی۔ یکے بعد دیگرے 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آگے بابا جان کی پیراڈو تھی، جس سے وہ فوراً نکلے تھے، ساتھ ہی باقی دروازے کھول کر شہلا، حسنین اور سونی باہر آئے تھے۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر وہ پچھلی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جس میں رضا کے پیچھے ایک لڑکی نکلی تھی، سیاہ شال اوڑھے، لب بھیجے، سپاٹ چہرہ لیے۔ وہ ادھر ادھر گردن موڑتی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محرمہ؟
حسنین اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی اور ایک دم سے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حسنین، بی بی جان کہاں ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ اسی پل کھلے گیٹ میں ایک سفید ایمبولینس داخل ہوئی۔ وہ سن سی ہو گئی۔ مہری، بی بی جان فوت ہو گئی ہیں۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنا ایمبولینس کو دیکھ رہی تھی جس سے جہانگیر اور رضا اسٹریچر نکال رہے تھے۔ محرمہ گرینی سونی روتے ہوئے اس کے گلے سے آن لگی۔ وہ یک ٹک بنا پلک جھپکے اسٹریچر کو دیکھ رہی تھی۔ فجر کے بعد بی بی جان کا جنازہ پڑھا کر ان کو دفنا دیا گیا۔ وہ وادی کی سردارنی تھی۔ ان کی وفات پہ پوری وادی جمع ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل رو رہا تھا۔ وہ جنازے کے بعد ویران سی دالان میں بنے چبوترے پہ بیٹھی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کی ماں جیسی تھیں، دوست جیسی تھیں اور باپ جیسی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا صدمے نے اسے ڈھہ دیا ہے، وہ شاید کبھی جڑ نہ پائے۔ اس کی سب سے بڑی ڈھال اور سہارا ختم ہو گیا تھا۔ مہری، جہانگیر دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں ان کی طرف اٹھائیں۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ہم ان کے لیے بہت دعا کریں گے باپا جان، اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا۔ وہ اپنا دکھ بھول کر انہیں دلاسا دینے لگی۔ مگر مجھے کبھی نہیں ملے گا، وہ مجھ سے ناراض گئی ہیں مہری۔ اس دنیا کی ناراضیاں یہیں تک ہوتی ہیں بابا جان۔ جان کنی کے بعد روح کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہولے سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری امیدیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں میری، ورنہ مجھے لگتا ہے اب زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا۔ ایسا نہ سوچے بابا جان، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے بہت اعتماد سے ان کا ہاتھ دبایا۔ انہوں نے بے یقینی سے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین ہے منال کے معاملے میں؟ اس معاملے کا فیصلہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اس کا انداز مبہم تھا۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے محرمہ، کیا تم نہیں جانتی کہ رپورٹس؟ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، فیصلہ جمعے کو حویلی میں ہوگا۔ بی بی جان نہیں رہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بی بی جان نے اپنے بعد محرمہ کو وادی کی سردارنی بنانے کا کہا تھا؟ یہ ان کی وصیت تھی۔ وادی کی سردارنی کو چننے کا حق صرف انہی کو تھا اور انہوں نے آپ کے اوپر مجھے چنا تھا۔ میں اس وادی کی نئی سردارنی ہوں بابا جان، کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ایک دم اس محرمہ سے مختلف لگ رہی تھی جسے وہ جانتے تھے، قطعاً اجنبی اور غیر شناسا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اب فیصلہ کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ وہ لڑکی تو سارے ثبوت جمع کر کے لے آئی ہے۔ بی بی جان کی وجہ سے شہلا رک گئی، مگر میں جانتا ہوں ان کے 40 کے بعد مجھ سے خلا لے کر چلی جائے گی۔ سوہنی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، حسنین مجھ سے نگاہیں نہیں ملاتا اور محرمہ پھر بھی کہتی ہے کہ فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ وہ اٹل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد دوپہر 2 بجے بڑے کمرے میں سب کو اکٹھا کیجیے، فیصلہ تبھی ہوگا۔ کسی ملکہ کی طرح حکم صادر کر کے وہ مڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ جہانگیر شاہ شش و پنج میں مبتلا بیٹھے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ کیا کرے گی، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ محرمہ نے کہا تھا فیصلہ وہ جمعے کو ہی کرے گی، اور اس نے ٹھیک کہا تھا۔ نہ کسی کی کوئی دلیل سنی، نہ حیل و حجت، ہر ایک کو بس حکم سنایا۔ نماز کے بعد بڑے کمرے میں جمع ہو جاؤ۔ پھر کسی کے پاس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ ہر وقت حلاوت سے مسکراتی محرمہ نہیں تھی، یہ سپاٹ باروب چہرے والی وادی کی سردارنی تھی۔ اس کے آگے جہانگیر شاہ بھی کچھ نہیں بول پائے تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک ایک کر کے سب بڑے ہال میں آنے لگے۔ حسنین شلوار قمیض اور شال اوڑھے چپ چاپ ایک صوفے پہ آ بیٹھا، ساتھ ہی سونی بجھی سی بیٹھی تھی۔ زبردستی کی اوڑھی بڑی سی کڑھائی والی سیاہ چادر میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اس کی دوسری طرف شہلا براجمان تھی۔ رواج کے مطابق دوپٹہ ان کے بھی سر پہ تھا، مگر چہرے پہ بے پناہ کی کڑھن تھی۔ مقابل صوفے پہ جہانگیر شاہ بیٹھے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مسلسل بٹن دبا رہے تھے۔ شاید وہ شہلا یا سونی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے رضا کھڑا تھا، ہاتھ باندھے، سر جھکائے معدب سا۔ سربراہی اونچی کرسی خالی تھی، اس پہ بی بی جان بیٹھا کرتی تھی، مگر آج اس پر محرمہ کو بیٹھنا تھا۔ چوکھٹ میں ذرا سی آہٹ ہوئی اور دھیرے سے منال چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے لیے جہانگیر کے صوفے کے ساتھ ہی صوفہ رکھا گیا تھا۔ کسی نے اسے سر اٹھا کر دیکھنے کے تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ اس صوفے پر آ بیٹھی۔ اب وہ سربراہی کرسی کے بالکل مقابل تھی۔ دفتن ہال کا بغلی دروازہ کھلا، بہت سی گردنیں اس کی جانب مڑی۔ محرمہ چوکھٹ عبور کر کے اندر آ رہی تھی۔ بی بی جان کی سفید شیشوں کے کام والی بڑی سی شال میں خود کو سموئے وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا، سب سانس رو کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ منال، یہی نام ہے نا تمہارا؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ جی، منال نے آہستہ سے بات میں سر ہلایا۔ کیا تم نے وادی کی سردارنی کا فیصلہ قبول کرنے کا یقین دلایا تھا؟
جی، اس کی آواز میں عجب بغاوت تھی۔ ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہوگا اور شرعی حساب سے ہوگا۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ وہ ایک کونے میں شیلف بنا تھا جس کے اوپری خانے میں غلاف میں لپٹا قرآن مجید رکھا تھا۔ منال کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں بھی تیار ہوں، جہانگیر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ منال، تم جاؤ اور وضو کر کے آؤ، پھر قرآن مجید کو ادھر سامنے اٹھا کر لاؤ۔ اس نے دونوں کی بات کا جواب نہیں دیا، بس سپاٹ نگاہوں سے منال کو دیکھتے ہوئے حکم سنایا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کمرے میں یوں ہی خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ ہاتھ آستینوں کے کنارے گیلے تھے، دوپٹہ سر پر تھا اور قرآن پاک ہاتھ میں۔ وہ اپنے صوفے پر بیٹھی نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے، دوسرے کو اس کے اوپر رکھا۔ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتی ہوں کہ… میں نے تم سے قسم اٹھانے کو نہیں کہا۔ مہر ماں نے تیز لہجے میں اسے روکا۔ پھر؟ منال کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تم اپنی بات دہراؤ۔ جہانگیر شاہ کے میری ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کا اعتراف یہ دونوں میرے سامنے کر چکے ہیں۔ یہ مجھے اپنی بیٹی بھی تسلیم کرتے تھے اور خرچہ پانی بھی دیتے تھے، مگر ماں کے مرنے کے بعد مجھ سے اعراض برتنے لگے۔ منال تیزی سے بولی۔ یعنی کہ تم جہانگیر شاہ کو زنا بالرضا کا ملزم ٹھہراتی ہو؟ جی، وہ پر اعتماد تھی۔ مہر ماں نے چہرہ جہانگیر کی طرف موڑا۔ جہانگیر شاہ، کیا آپ کے اس لڑکی کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں، نہیں، ان کا لہجہ سخت تھا۔ سوہنی نے منہ پھیر لیا اور شہلا زیر لب کچھ بڑبڑائیں۔ مہر ماں نے چہرہ واپس منال کی جانب پھیرا۔ یہ انکار کر رہے ہیں؟ آف کورس یہ انکار ہی کریں گے، مگر میرے پاس بھی سارے ثبوت ہیں، ان کے وہ تمام چیکس، اسپتال کے بل، میرا ڈی این اے ٹیسٹ اور… بی بی، ہم کسی ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتے۔ مہر ماں نے ناگواری سے اسے جھڑکا۔ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتی؟ منال کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میں نہیں، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں، مگر اس وقت تو یہ سہولت نہیں تھی۔ اور سائنس… بی بی، یہ دنیا سائنس نے نہیں بنائی، تمہارے اور میرے رب نے بنائی ہے، اور یہ کتاب جس رب کا کلام ہے، کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ کبھی یہ سہولت میسر ہوگی؟ اس کے باوجود ہمارے دین میں حدود کے مقدمے کے فیصلے میں ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر تم بتاؤ، کیا تم اپنی بات پر قائم ہو؟ یس، آف کورس۔ یعنی کہ تم بضد ہو کہ یہ شخص زانی ہے؟ جی بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا الزام مان کر اس شخص پر 100 کوڑوں کی حد نافذ کرتی ہوں، مگر تم اللہ کے حکم کے مطابق ان چاروں کو لے آؤ۔ کن چاروں کو؟ ان 4 گواہوں کو جنہوں نے جہانگیر شاہ کو تمہاری ماں کے ساتھ گناہ کی حالت میں دیکھا ہو۔ منال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سے 4 گواہ؟ میرا مطلب ہے میرے پاس، ان کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں؟ مہر ماں کے چہرے پر مصنوعی حیرت ابھری۔ مہر ماں بی بی، ایسے کام 4 لوگ کے سامنے نہیں ہوتے، بلکہ رات کے اندھیرے میں بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مگر 4 گواہ تو تم نے لانے ہیں منال، ورنہ تم اس شخص کی بیٹی ثابت نہیں ہوگی۔ میری ڈی این اے رپورٹ؟ جہنم میں گئی تمہاری ڈی این اے رپورٹ۔ میں نے کہا نا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ 4 گواہ منال، 4 گواہ لاؤ جنہوں نے ان دونوں کو واقعتاً حالت غیر میں دیکھا ہو۔ میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کے وقت 4 لوگ اکٹھے ہو کر دیکھیں۔ اگر 4 لوگ ہوتے تو کیا وہ ان کو روکتے نہیں؟ ایسا کہاں ہوتا ہے میرے ماں بی بی؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے منال۔ 4 گواہ لاؤ تو میں اس شخص کی بیٹی قرار دے دوں گی۔ اوکے فائن، آپ اپنے والد کو بچانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ قرار دیں مجھے ان کی بیٹی۔ نہیں ہے میرے پاس 4 گواہ۔ سوچ لو۔ سوچنا کیا ہے؟ جب نہیں ہے گواہ تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، پھر فیصلہ واضح ہے۔ کیا؟ وہ ٹھٹکی۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ قذف۔ تم قذف کی مجرمہ ثابت ہوتی ہو۔ تم نے ایک پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واٹ؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلی دفعہ پھیکا پڑا تھا۔ رضا، یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہر ماں نے رضا کو اشارہ کیا۔ وہ دم بخود کھڑا تھا، چونک کر مہر ماں کو دیکھنے لگا۔ رضا، میں نے کہا نا یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہر ماں کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ سونی اور حسنین سانس روکے ابھی تک اسی کوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ رضا دھیرے سے آگے بڑھا اور کیس میں رکھا کوڑا اس کے ہینڈل سے اٹھایا۔ سیاہ چمڑے کا لمبا سا ہنٹر۔ ہال کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ اب کوڑا اٹھائے الجھی سوالیہ نگاہوں سے مہر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ تم شرائط سے واقف ہو رضا، کوڑا مارتے وقت تمہاری کلائی تو حرکت کرے گی، مگر بازو اوپر نہ اٹھایا جائے۔ رضا نے خائف نگاہوں سے اسے دیکھا اور منال کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ نہیں مہر ماں بی بی، آپ مجھے یہ سزا نہیں دے سکتی۔ رضا، تم اسے پورے 80 کوڑے لگاؤ گے، شروع کرو۔ رضا نے کوڑے کو حرکت دینی چاہی، مگر اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش اتر آئی تھی۔
نہیں رضا، آپ مجھے نہیں مار سکتے، میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گی پلیز۔ وہ خوفزدہ سفید چہرہ لیے منت کرنے لگی تھی۔ یہ بات تمہیں بہتان باندھنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شروع کرو رضا۔ رضا کا چہرہ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ بے چارگی و بے بسی سے کبھی ہاتھ میں پکڑے کوڑے کو دیکھتا، کبھی منال کے سفید پھٹک چہرے کو۔ رضا، میں نے کہا نہ شروع کرو۔ محرمہ کی سخت آواز بلند ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور بازو بغل سے جدا کیے بغیر بس کلائی کو گھمائے پوری قوت سے ہنٹر منال کی کمر پر مارا۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ بلبلا کر گھٹنوں کے بل گری۔ نہیں، مجھے مت مارو پلیز، وہ رونے لگی تھی۔ ایک محرمہ نے بند مٹھی میں سے ایک شہادت کی انگلی نکال کر بلند کی۔ رضا نے بے بسی سے اس کو دیکھا، رحم یا طرز کی آس پہ، مگر محرمہ کا چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے شکستگی سے کلائی کو گھمایا اور زوردار ضرب منال کے کندھوں کے پچھلے حصے پر لگائی۔ اس کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہوئی تھیں۔ نہیں پلیز، مجھے مت مارو، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، کچھ نہیں بگاڑوں گی تم لوگوں کا، پلیز۔ دو محرمہ اب 2 انگلیوں کا اشارہ کیے اب منتظر سی رضا کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر بھی اتنی ہی سختی تھی جتنی محرمہ کے چہرے پر تھی، البتہ سونی، حسنین اور شہلا شوق سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ رضا کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ مشکل ہمتیں مجتمع کر کے اس نے ہاتھ گھمایا اور لہرا کر ہنٹر اس کی کمر پر مارا۔ پھر بنا وقفے کے 3 دفعہ اس نے ضرب لگائی۔ پھر تھک کر محرمہ کو دیکھا۔ ابھی سے تھک گئے رضا؟ ابھی تو 74 کوڑے اور بھی مارنے ہیں، پلیز پلیز۔ منال اسی طرح رو رہی تھی۔ رضا نے سختی سے آنکھیں میچی اور ہنٹر لہرایا۔ منال کا رنگ خوف سے لٹھے کے مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ہنٹر لہراتے دیکھ کر چیخنے لگی اور بالآخر سونی ضبط کھو بیٹھی۔ رحم، محرمہ رحم کریں اس پر، وہ مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ محرمہ نے ناگواری سے سونی کو دیکھا۔ کیا ابھی تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں حدود کی سزا کے وقت مجرموں پر رحم کرنے سے منع کیا ہے؟ مگر محرمہ، یہ واقعی پاپا کی ایک لفظ تم نے مزید کہا سونی، تو اس بہتان کا بوجھ تم بھی اٹھاؤ گی اور یہی 80 کوڑے میں تمہیں بھی لگواؤں گی۔ اور سونی کا تو گویا سانس خشک ہو گیا۔ وہ ادکھلے منہ کے ساتھ واپس جا بیٹھی۔ تم اپنا کام جاری رکھو رضا، تاکہ یہاں بیٹھے ہر شخص کو معلوم ہو کہ کسی پر تہمت لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ بیٹھے رہو حسنین، اور یہ سزا دیکھو، تاکہ زندگی میں کبھی تمہیں بھی کسی پر تہمت لگانے کی ہمت نہ ہو۔ حسنین جو دل برداشتہ ہو کر اٹھنے والا تھا، اس کی تنبیہ پر بے بسی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ رضا کے ہاتھ اب لرز رہے تھے۔ اس نے بمشکل کلائی گھمائی تو ہنٹر لہرا کر منال کے دائیں شانے پر آ پڑا۔ وہ بلک بلک کر رو دی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مگر محرمہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ انگلیوں پر کوڑے گن رہی تھی۔ 7۔ رضا نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری قوت سے ہنٹر آگے لہرایا، اب کہ وہ منال کے گھٹنوں پر لگا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چلاتی کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور وحشیانہ انداز میں رضا کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے کہا تھا بی بی جان رپورٹس پر یقین کر لیں گی، تم نے کہا تھا بی بی جان فوراً جائیداد میں سے حصہ الگ کر دیں گی، اور اب تم مجھے مار رہے ہو۔ محرمہ بی بی، یہ سب اسی نے کیا ہے۔ وہ اس کے گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ رضا پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ کوڑا کب اس کے ہاتھ سے فرش پر جا گرا تھا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے کہا تھا کہ شیلا بی بی شاہ پر شک کرتی ہیں، اگر میں ان کی ہمدردی لے لوں تو، اور اس نے کہا تھا کہ تبھی مجھ سے شادی کرے گا جب میں شاہ کی بیٹی ثابت ہو کر شاہ کی جائیداد کا ایک حصہ حاصل کروں۔ سارا منصوبہ اسی کا تھا۔ اس نے کہا تھا میری آنکھیں شاہ سے ملتی ہیں، اور شاہ نے طرز کھا کر میری ماں کی بہت مدد کی تھی۔ شاہ مجھے بیٹی نہ تسلیم کرے تب بھی اگر بی بی جان کو میرا یقین آ گیا تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اسے پتہ تھا جہانگیر شاہ اپنی رپورٹس اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ مجھے جانے دو محرمہ بی بی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، منال رو رو کر کہہ رہی تھی، اور سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے رضا کو دیکھ رہے تھے جو پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، سوائے محرمہ کے جو اسی سپاٹ تاثرات والے چہرے کے ساتھ بولی تھی، تم پہلے ہی قذف کا ارتکاب کر چکی ہو، اب تمہاری گواہی تبھی قبول ہوگی جب تم اپنے الزام کو جھٹلاؤ گی۔ میں جھٹلاتی ہوں، میں جھٹلاتی ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ہم دونوں کا منصوبہ تھا، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، رضا کے لیے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بے ربط فقرے ادا کر رہی تھی۔ بچل، میرو، محرمہ نے تحکم سے آواز لگائی۔ فوراً 2 ملازم حاضر ہوئے۔ رضا صاحب کو لے جاؤ، ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، اور سلیمہ مائی کو بھیجو، اس لڑکی کی بقیہ کوڑے وہی لگائے گی، اس کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی، اور ایسا کر کے میں تمہیں آخرت کی سزا سے بچا رہی ہوں۔ منال گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی، اس کا سر جھکا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ بت بنے رضا کو وہ دونوں ملازم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے خدایا، تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ سونی کا سکتہ اب ٹوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ سے سر تھام لیا۔ ہاں سونی،
اور کاش تمہاری ماں نے تمہیں یہ سکھایا ہوتا کہ جب بھی کوئی کسی پر بدکاری کی تہمت لے کر آئے تو اس کی شکل کی شباہت یا DNA ٹیسٹ کے بجائے 4 گواہ مانگو۔ محرمہ نے ایک جتاتی نگاہ شہلا پر ڈالی، جو ندامت سے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ سامنے بیٹھے جہانگیر شاہ کے چہرے پر ڈھیروں حزن و ملال کے ساتھ اطمینان بھی تھا، برت کا اطمینان۔ مائی سلیمہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حسنین ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر گرا کوڑا اٹھا لیا۔ منال نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ترس مت کھاؤ حسنین، اور کلائی گھما کر کوڑے مارو۔ دھیان کرنا تمہارا بازو بغل سے جدا نہ ہو، اور اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے تمہیں اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں محرمہ کو کسی ملامت گیر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہے مجھے کسی ملامت گیر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، اور مجھے رحم بھی نہیں آ رہا۔ یہ اسی سزا کی مستحق ہے محرمہ۔ اس کے ایک بہتان نے میری بیوی جان کی زندگی چھین لی ہے۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کسی پر تہمت لگانا چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈال کر حسنین نے کلائی گھمائی۔ منال نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، وہ واقعی سزا کی مستحق تھی۔ 8 9 10 محرمہ بہت سکون سے اپنی گنتی مکمل کر رہی تھی۔ منال کی سسکیاں ہال میں گونج رہی تھیں۔ چلیے تو ختم ہوا یہ ناول، اور انشاءاللہ نیکسٹ ناول کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔